जी नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में एक वक्फे के बाद हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये और जो होता है ये हिस्सा जो होता है प्रोग्राम का वो किसी एक्सपर्ट आलिम दीन से अमूमन हमारे गेस्ट होते हैं और कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो हमारे साथ होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बतौर इमाम बउन्वान इमाम। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है क़िबला मौलाना सैयद मुज्तबा रिजवी साहब को और उनसे हम से उम्मीद है कि हम आज उनकी इस गुफ्तगू से फ़ैज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह और हम इल्म में अपने इजाफ़ा कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ शामिल हुए और हमारे इस टॉपिक पर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम चाहेंगे कि आप गुफ्तगू करें आज शुहदा इमाम हुसैन बतौर इमाम बउन्वान इमाम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के दौर के लोगों की मुश्किल ये नहीं है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, बल्कि असल में मुश्किल ये है कि क्या मानते हैं, ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि जो कुछ भी हम इनको मानेंगे इसके मुकाबले में कुछ फ़राइज़ और हमारा कुछ रवैया और रद्द अमल होगा। तो आप इस पहलू को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन दाइमतु अला अअदाइहिम मिनल आन में यौमिद्दीन। सबसे पहले खुदावंद मुताल की बारगाह में हम सब शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें तौफीक दी कि एक मरतबा फिर माह मुहर्रम हमारी ज़िंदगियों में आए और सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद क़याम और उस तहरीक को समझने और जिस हद तक हमारी तौफीक है खुदावंद मुताल ने हमको तौफीक दी अपने आप को उसके नज़दीक करने की। खुदावंद मुताल ने हमें तौफीक। ये जो उन्वान रखा है इस गुफ्तगू के लिए एक बहुत ही अहम उन्वान है और बहुत ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि एक बहुत ही बामकसद उन्वान है। और अगर हम इसको सैयद शुहदा ने करते भी तो भी इसकी तायीद मिलती है और उस ज़माने के लोगों के हालात और वाक़यात का भी मुतालिया करें तो बहुत ही हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों की असली मुश्किल क्या थी। और एक बड़ी वजह के असास में हुसैन के साथ नहीं आए वो यही था और इस मसले को ना समझना। जैसा कि आपने ख़ुद भी जिक्र किया है सवाल के अंदर, वो यही है कि लोगों की मुश्किल ये नहीं है कि वो इमाम हुसैन नहीं मानते। हत्ता आपकी खिदमत में यहाँ तक अर्ज़ करूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा एक फहरिस्त आपकी खिदमत में जिक्र करूँ लोग इमाम हुसैन को क्या समझ या एक पर्सनैलिटी जो तारीख़ी किरदार है हमारे सामने हुसैन इब्न अली नाम का, इस पर्सनैलिटी, इस तारीख़ी किरदार, इस वाक़े को उनके जहनों में क्या तसव्वुर बैठा है, इसकी एक मुकम्मल फहरिस्त। क्योंकि ये तसव्वुर पहले भी था, तारीख़ क्या है, आज भी है और काफ़ी तक रहेगा। और उसके अंदर से हमें एक ही मकसद किरदार है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए जिसका साथ हमारा इमाम के साथ एक इर्तिबात जुड़ जाता है और हम उनसे नज़दीक हो जाते हैं। आप तारीख़ के सिर्फ एक दफ़ा बड़ी बड़ी शख्सियात का ही मुतालिया कर लें, मिसाल के तौर पे जैसे बरसग़ीर पाक व हिंद की जो तारीख़ है उसकी रहबर आज़ादी जो था हिंदुओं का गांधी, मुसलमान भी नहीं है लेकिन उसने भी इमाम हुसैन के बारे में कुछ ना कुछ इजहार ख्याल किया हुआ है। इसी तरह नेल्सन मंडेला है अमेरिका का एक रहनुमा, या दीगर और तारीख़ी जितने रहनुमा गुज़रे हैं उन सब ने, या बड़ी बड़ी जो मुसन्निफ़ीन हैं, ऑथर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी इमाम हुसैन के बारे में कोई ना कोई इजहार ख्याल ज़रूर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो इनको कैसा मानते हैं, क्या मानते हैं।
اور آیا وہ جس طریقے سے ان کو دیکھ رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی فقط اسی حد تک، اسی لمٹ کے اندر اور اسی مقدار میں ہم امام حسین کو امام مانتے ہیں؟ اور یہ جو بعض اوقات آپ کی خدمت میں اور جگہوں پہ بھی جو ہے عرض کرتا رہتا ہوں، یہاں پر بھی عرض کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بہت ہی معزز و مکرم اہل سنت برادران جو ہیں وہ ہر تاریخی شخصیت کے آگے، ایک معزز شخص قابل شخصیت کے نام کے آگے ایک کلمہ جو استعمال کرتے ہیں سیدنا، مثال کے طور پہ اگر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، سیدنا حسن مجتبیٰ، سید امام حسین، تو وہ اس کلمے سے ان کی جو معنی ہوتا ہے، جو مراد ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بڑی شخصیت تھے، ایک بزرگوار تھے، ایک قابل احترام و قابل توصیف، قابل تمجید شخصیت ہیں، اور ان کا نام احترام سے لینا چاہیے۔ آیا جب ہم شیعہ امام حسین کو امام کہتے ہیں اور یہ کلمہ امام آپ کے نام کے آگے لگاتے ہیں، اسی طرح چہاردہ معصومین اور بالخصوص جن میں سے 12 امام ہیں ان کے نام کے آگے یہ امام کا کلمہ لگاتے ہیں، کیا فقط ہماری مراد یہی ہے کہ وہ ایک قابل توصیف شخصیت ہیں، ایک قابل تعریف شخصیت ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی احترام کے ساتھ اور ان کی اس نگاہ کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، یا نہیں بلکہ اس کلمے کا، اس لفظ کا ایک خاص معنی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اسی کلمے کو جب استعمال کیا ہے تو یہی معنی مراد لیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی جب اس کلمے کو استعمال کیا ہے، چاہے اپنے نام کے ساتھ یا دیگر، مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اپنے فرزندوں کے لیے اور بعد والے ائمہ کے لیے اس کلمے کو استعمال کیا ہے، تو ان کی مراد یہی معنی ہوتا ہے، خاص معنی ہوتا ہے۔ تو یہ اس معنی کو ہم نے درک کرنا ہے اور اس معنی کو سمجھنا ہے، چونکہ قابل احترام شخصیت بے تحاشا ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ہم دیگر مکاتب فکر کی طرح ہم ہر ایک کو امام نہیں کہتے، ہم ہر ایک کو ایک امام کا لقب بھی نہیں دیتے، صرف چہاردہ معصومین میں سے جو 12 ائمہ ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا بہت عالی مقام ہے، جن کا درجہ رتبہ خود ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے، اتنا عالی رتبہ ہے، لیکن اس تمام مقام شامخ اور عظمت کے باوجود ہم بی بی سیدہ کو امام نہیں کہتے، کیونکہ امام ایک خاص معنی ہے، ایک خاص اس کے پیچھے ایک بڑا پوشیدہ ہے جس محتوی اور مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ جو کلمہ امام ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے، اور ہماری جو کتابیں ہیں، ہمارے جو بالخصوص زیارت نامے ہیں، احادیث ہیں، اور اس سے سب سے بڑھ کر جو مسلمانوں کی مشترکہ اساسی کتاب ہے، بنیادی ترین جو منشور ہے ہمارا قرآن مجید، اس کے اندر جب یہ کلمہ امام استعمال ہوا ہے تو کس معنی میں ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے گفتگو آگے بڑھے گی ہم اس کی جانب متوجہ ہوتے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اصل میں امام کو بطور امام جو ہے وہ ماننے سے کیا مراد ہے، اور جب امام کو ہم بطور امام مانتے ہیں تو اس سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ جو سوال ہے آپ کا کہ امام حسین کو یا دیگر ائمہ معصومین کو بطور امام ماننے سے کیا مراد ہے، اس سوال کا جواب ہمارے لیے اس وقت مکمل واضح اور شفاف ہوگا کہ ہم پہلے ان القابات کے مقابلے میں جو ان کے پہلو ہیں، جو کچھ لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے، جو کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے۔ اگر ایک مختصر سی فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کو امام کہتے ہیں، یا ایک آپ کو جو مثال کے طور پہ ان کے ساتھ کیا رویہ، کس قسم کا کردار رکھتے ہیں، اس کی ایک مختصر سی فہرست۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں میں کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے نواسے ہیں، حضرت امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور حضرت زہرا کے فرزند ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے ایک ان کو تقدس حاصل ہو جاتا ہے، خود یہ نسبت یعنی نواسہ رسول ہونا، رسول خدا بیٹی کے فرزند ہونا،
یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ لوگ اکثر اوقات امام حسین کا جو مقام سمجھتے ہیں وہ اسی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور حتیٰ اس زمانے میں بھی اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسی عنوان سے آپ کو جو ہے وہ جانا کرتے تھے، یعنی یہاں تک کہ جب امام حسین مکہ کے اندر موجود ہیں، آپ نے بڑے بڑے اصحاب جیسے جناب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، یہ بڑی بڑی شخصیات سے آپ نے گفتگو کی، اپنا مقصد بتایا، تو ان کا جو کلمات انہوں نے آپ کے لیے استعمال کیے وہ یہی کلمات تھے کہ یبن بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی کے فرزند، اے رسول خدا کے نواسے، آپ نہ جائیے۔ بس ان کے ذہنوں میں جو سید الشہداء کا تصور ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ یہ فقط اور فقط رسول خدا کے نواسے ہیں۔ اور آج بہت سارے مسلمان حتیٰ غیر مسلم بھی، بعض عیسائی، بعض یہودی، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے، یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے انہوں نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا، اس پر ظلم کیا۔ یہ ایک پہلو ہے امام حسین کا کہ جس سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں بقیہ چیز ذکر کروں، ان بریکٹس ایک چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عموماً باعث بنتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے پیچیدہ پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز، بہت سارے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ کچھ چیزوں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کا، ائمہ معصومین و چہاردہ معصومین علیہ السلام و بالخصوص ائمہ کا جو پہلو ہے، ایک ان کا فقط خدا کے ساتھ رابطہ ہے، ایک خدائی پہلو ہے، ان کے وہ کمالات ہیں، ان کے وہ خدا کے ساتھ تعلق ہے، بارگاہ میں مقام ہے کہ جس کو ہم جیسے ناقص افراد کی عقلیں درک نہیں کر سکتی، اس کو کبھی پا نہیں سکتے، اس کو اصلا سمجھ نہیں سکتے، ان کی کیا عظمت ہے، اس نظام ہستی کے اندر ان کا کیا کردار ہے، ان کو خداوند متعال نے واسطہ فیض بنایا ہے، ان کے ذریعے سے خداوند متعال اپنی برکتیں زمین کے اوپر، یہ وہ مقام ہے کہ عموماً سمجھنے میں داخل ہوتے ہیں اور دو نتیجے نکلتے ہیں، یا تو غالی بن جاتے ہیں، اعوذ باللہ، خداوند متعال کے شریک قرار دے دیتے ہیں، ان کو خدا الوہی مرتبہ دے دیتے ہیں، یا دوسرا ہوتا ہے کہ بعض جو ناطے اس مقام کا کر دیتے ہیں۔ ہم اس میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ کہ آپ فقط جو کچھ ہم نے کیا ہے، آپ وہ ہیں، آپ فقط واسطہ فیض ہیں، سب اختیار خداوند متعال کے میں، اس نے آپ کو واسطہ فیض بنایا ہے اور آپ کے ذریعے سے ان پر جاری و ساری کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اہل بیت کو خود معلوم تھا کہ یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس سے بالاتر عمیق اور مطالب کو بیان کر بہت سی دفعہ اجتناب کیا ہے۔ جو لوگ سوال پوچھتے تھے ان کو منع بھی کیا ہے کہ آپ اس میں نہ ہوں، گمراہ ہو جائیں گے اور کسی پارٹی میں پڑ جائیں گے، لہٰذا یہ پہلو اصلاً گفتگو میں ہمارے مد نظر نہیں ہے، یہ پہلو یہاں پر مد نظر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان کا وہ پہلو جو لوگوں کے ساتھ مد نظر ہے، ان کا وہ ارتباط، تعلق کہ جو لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ تعلق جو لوگ ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہاں پر مختلف کی جو ہے سچویشن بنتی ہیں، ان میں سے ایک سچویشن یا ایک تعلق و ارتباط جو آپ کی خدمت کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو بطور فرزند امام علی و ناصر رسول کے طور اور آپ کا احترام کرنا، یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں تصور تھا، برجستہ شخصیات کے ذہن میں تھا، عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور تھا، لہذا یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تصور بہت رائج و کامن تصور ہے۔ اس تصور کا جو نتیجہ وہ یہ کہ فقط ہم آپ کی تعریف کریں، آپ کی قصر کریں، آپ کی شان بیان کریں، آپ کی حد کو کریں، اس سے بالاتر کوئی ذمہ داری ہماری آپ کے مقابلے میں نہیں بنتی ہے، اور اس طرح کا کوئی وظیفہ، آپ کا کوئی جو آپ کے مقابلے میں ادا کرنا وہ نہیں بنتا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ عنوان ہے۔ دوسرا عنوان کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں نے اپنایا ہے تاریخ کے اندر، وہ ہے آپ کو بعنوان باب الحج۔ اگر تشیع کے اندر کچھ شخصیات ہیں جن کو اس لقب کے ساتھ مخصوص کیا ہے،
یعنی وہ واقعاً باب الحوائج ہیں، ان کو لقب باب الحوائج دیا ہے، لیکن سے ہٹ کر شیعہ کا، اور حتیٰ شیعہ نہ بھی ہو، دیگر جو بھی مکاتب ہیں کا بھی جو امام کے بارے میں ایک تصور موجود ہے، کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری کچھ ریات ہیں، ہماری کچھ پرابلمز ہیں، کچھ مسائل ہیں، ساری چیزیں ہمارے اختیار میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا سلوشن کے طور پہ ہم امام حسین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان پرابلمز کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہماری یہ مشکلات ختم ہو جائیں، ہماری مشکلات وہ برطرف ہو جائیں۔ اور یہیں پہ ایک واقعہ خدمت میں عرض کر دوں جو تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور جذاب واقعہ ہے، وہ یہ کہ جب امام حسین مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب آپ سفر کر رہے تھے تو اس وقت آپ کا قافلہ ایک جگہ سے گزرتا ہے جس کو بئر عبداللہ ابن مطیع کہا جاتا ہے، یعنی عبداللہ ابن مطیع ایک شخص تھا، مالدار انسان تھا، اس کے باغات یہاں پر تھے، اور ان باغات کے لیے، ان فصلوں کے لیے اس کے پاس پانی کی کمی تھی، تو وہ آگے بڑھتا ہے، جب قافلہ دیکھا اس نے تو آ کر امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں کا مقصد ہے، ایک مختصر سے گفتگو ہی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا و آقا میں نے ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک کنواں کھودا ہے، لیکن مشکل یہ کہ اس کنویں کا پانی بہت کم ہے، اس پہ پانی کی کمی سے میں دوچار ہوں، آپ خداوند متعال سے دعا کریں کہ اس کا پانی زیادہ ہو جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تو روایتیں مختلف ہیں، یا خود امام کنویں کے پاس تشریف لے گئے یا اس سے کہا کہ کنویں کا تھوڑا سا پانی نکال کر مجھے دیں۔ مختصر یہ کہ امام نے اپنا جھوٹا پانی اس سے کچھ پیا، اور پینے کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا وہ واپس کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ پانی انتہائی فراوان ہو گیا، اس حد تک کنویں کا پانی زیادہ ہو گیا کہ اسی وقت پانی ابل کر باہر نکلنے لگا۔ بس اس کا امام حسین کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا نظریہ ہے؟ یعنی میں ایک انسان ہوں، اس زندگی کے اندر، اس دنیا میں میری بعض مشکلات ہیں، بعض حوائج ہیں، بعض حاجتیں ہیں، اور امام حسین ایک مقدس ہستی ہیں، آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خداوند متعال یا آپ کے واسطے سے مجھے عطا کرے، یا اگر امام موجود ہیں، زندہ ہیں، تو آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اس مشکل سے نجات پا جاؤں۔ اور یہ نظریہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر جو تاریخ سے تھوڑا بھی آشنا ہے، تاریخ اسلام کی بات نہیں کر رہا، حتیٰ تاریخ بر صغیر جو بزرگان ہمارے موجود ہیں، مثلا سفید ریش ابھی بھی جن کی عمر 60 یا 70 سال کے قریب ہیں، انہوں نے حتماً اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ میں نے خود بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ مشترکہ ہندوستان کے اندر ہندو بھی جب ہر وسیلے سے مایوس ہو جاتے تھے، ہر راستے سے ان کے اپنے بھگوان کے پاس دعا کی، ان کی اپنی جتنے مقدسات ہیں، بت ہیں، ان سب سے دعا کر کے جب مایوس ہو جاتے تھے تو پھر امام حسین کی بارگاہ میں نذرانے لے کر آتے تھے، امام بارگاہوں میں آ کر امام حسین و حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر ان سے دعا مانگتے تھے، اور بہت ساری ان کی حاجتیں یہاں سے پوری ہوتی تھیں کہ جن کے بعد اگر ان کو توفیق ہوتی تھی تو وہ مذہب اہل بیت و مکتب اہل بیت و اسلام کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ بس ان کا نظریہ امام حسین کے بارے میں یہ کہ وہ ایک مقدس شخصیات ہیں جن کے ذریعے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط نہیں ہیں، میں یہاں پہ یہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں ان کی چیزوں کا منکر ہوں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمارا فخر یہ ہے، ہمارا مکتب اہل بیت کا و مکتب تشیع کا افتخار اس بات پہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اتنا مضبوط سہارا، اتنا مضبوط واسطہ عطا کیا ہے، جس کی خداوند متعال کی بارگاہ میں اتنی حیثیت ہے کہ وہ کبھی بھی ان کی بات ٹھکرائی نہیں جاتی، وہ یا وجیہن عند اللہ ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں وجی ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، اس سے منکر نہیں ہوں، لیکن ہمیں اس سے بالاتر آنا ہے، اس سے اور اوپر ہمیں آنا ہے۔ یہ دوسرا آپ کی خدمت میں جو عنوان ہے وہ عرض کیا جس سے لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔
اسی طرح ایک مقدس شخصیت کے طور پہ، ایک قابل تقدیس، ایک مقدس شخصیت تھے. جیسے مثال کے طور پہ آج اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بدھا کون تھا، اگر کوئی اس کے بارے میں پڑھے تو یعنی ایک مقدس شخصیت تھا. اس نے عبادتیں کی اپنے مذہب کے مطابق، جو بھی اس کا دین تھا، جو بھی اس کا مکتب تھا، اپنے مکتب کے مطابق عبادتیں کی. اور اس کے پاس جو تھا ایک پارسا، ایک زاہد، ایک مقدس شخصیت تھا. اور بہت سے لوگ امام حسین کو اس عنوان سے بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا. چوتھا عنوان جس سے امام حسین علیہ السلام جانے جاتے ہیں اور غیر مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک بہت ہی رائج عنوان ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین بطور ہیرو، ایک ہیرو کے طور پہ، جیسے تاریخ کے بہت سارے ہیروز ہیں، بہت ساری ایسی شخصیت ہیں جن کو اپنے کردار کی وجہ سے ایک تاریخی ان کو درجہ مل جاتا ہے اور ایک تاریخی شخصیت بن جاتے ہیں، ایک تاریخی ان کو نمایاں حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کا امام حسین کے بارے میں اسی طرح کا نظریہ ہے کہ ایک تاریخی کردار ہے، ایک تاریخی ہیرو ہیں، ایک تاریخی مثال کے طور پہ شخصیت ہیں، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور اکثر جو غیر مسلمان امام حسین کو دیکھتے ہیں، آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کے بارے میں اظہار خیال و اظہار نظر کرتے ہیں، وہ امام حسین کو اسی حیثیت سے جانتے ہیں کہ ایک تاریخی شخصیت ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حاتم طائی ایک ضرب المثل اور ایک محاورہ بن گیا ہے، اسلام سے پہلے کا ایک انسان جو اپنی سخاوت، اپنے جود اور اپنی بخشش، اتنا چیریٹی اس نے کی کہ ایک تاریخی کردار بن گیا، ایک تاریخی شخصیت بن گیا. یہ اور اسی طرح کی تاریخی شخصیت جن کی فہرست آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کے نام بھی جانتے ہیں، کردار بھی جانتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے امام حسین کے بارے میں یہی ایک نظریہ پایا جاتا ہے، ایک تاریخی ہیرو ہیں، ایک تاریخی کردار ہے. ایک اور جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، عموماً رائج ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک شخصیت جس نے بہت بڑھ کے قربانی دی، فقط اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مسلمانوں میں عموماً جو شیعہ سے علاوہ جو دیگر مکاتب فکر ہیں، وہ امام حسین کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ایک تاریخی شخصیت ہیں جس نے اسلام کی خاطر قربانی دی. اسلام کی خاطر آپ نے نہ صرف اپنی جان کی، اپنے خاندان کی، اپنے اصحاب کی، اور اس کے علاوہ حتیٰ آپ نے اپنے اہل بیت، اپنے خاندان، اپنی خواتین اور بچیوں کی بھی اسارت اور ان کی بھی جو ہے وہ ان کے قید اور زندان ہونے کو امام حسین نے اس وجہ سے قبول کیا، صرف اسلام کی خاطر قربانی دی. بس اس حد تک امام حسین کا کردار ہے. اور آج جو یہ اسلام زندہ ہے وہ ان کی قربانی کی وجہ سے زندہ ہے. لیکن آیا اس سے بڑھ کر کوئی اور امام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلق نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی کردار آپ کی خدمت میں عرض کیے، جیسے تاریخی ہیرو کے طور پہ یا ایک قربانی کے طور پہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ان کا فریضہ اور وظیفہ یہ بنتا ہے کہ آپ فقط اس کردار کی تعریف کریں، ان کے قصیدے پڑھیں، ان کے فضائل پڑھیں، ان کے مثال کے طور پہ جو مصیبت ان کے اوپر نازل ہوئی اور جو دشمنوں نے مصیبت ان کے اوپر ڈھائی، آپ اس کو ذکر کریں. اس سے بڑھ کر ہمارا ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ رابطہ، کوئی کردار، کوئی ان کے ساتھ ارتباط موجود نہیں ہے، اور ہم اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں دیتے. یہ جتنے بھی کردار آپ کی خدمت میں ابھی تک عرض کیے ہیں، میں ان میں سے کسی کردار کا منکر نہیں ہوں، یا کوئی اور انسان ان میں سے کسی بھی کردار کا منکر نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو ہونا چاہیے. لیکن ہمارا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے آپ کو جو مقام عطا ہوا ہے وہ کون سا مقام ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آیا یہی امام کی حد و یہی سرحد ہے، یا اس سے بالاتر بھی ہمارا امام کے ساتھ کوئی اور ارتباط، کوئی اور آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے؟ کہ اس کو ذکر کیا کہ امام حسین کے ساتھ جو ایک اور کردار ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ امام حسین بعنوان امام. ہم امام حسین بعنوان باب الحوائج جانتے ہیں، امام حسین بعنوان نواسۂ رسول خدا، امام حسین بعنوان تاریخی ہیرو، بعنوان ایک عظیم شخصیت، یہ سارے کردار ہم جانتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ آئیں اس لفظ امام کا حق ادا کرتے ہوئے پہلے علمی حق ادا کریں، یعنی پہلے اس کی صحیح معرفت اور صحیح یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے،
یہ لفظ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں. اب یہاں پر اس سوال کی گنجائش بنتی ہے کہ امام حسین بعنوان امام کا کیا مطلب ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کلمے کو جو استعمال کیا ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے متعلق خداوند متعال نے یہ کلمہ استعمال کیا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کے اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے سے، کچھ چیزوں کے ذریعے سے خداوند متعال نے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں سرخرو باہر نکلے. اس کے بعد خداوند متعال کا تعالی انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. انی جاعلک للناس، لوگوں پر آپ کو امامت عطا کی ہے، آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، خداوند متعال جواب میں فرماتے ہیں قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا یہ جو عہد ہے، میرا یہ جو پیمان ہے، یہ کبھی بھی ظالمین تک نہیں پہنچے گا. کہ ہم اسی آیت سے 12 ائمہ معصومین کی عصمت، ان کے معصوم ہونے کو، اور حتیٰ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک تمام پہلوؤں میں، چاہے عامیانہ زندگی ہو، چاہے تبلیغی مقام ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے اندر کبھی ان سے کوئی معصیت، کوئی گناہ انجام پایا ہو. وہ اسی آیت کے ذریعے سے اس بات کرتے کہ اس کی بحث الگ ہے. بس یہاں پہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم سے مقام امامت کا آغاز کیا ہے. مقام امامت کا جو پہلا نمائندہ و پہلا امام اس سرزمین پہ ہیں وہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ہیں. اس کے علاوہ کلمہ امام اور بھی جو ہے جگہ پر قرار پایا، جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 74 کے اندر، آیت نمبر 74 کے اندر خداوند متعال نے مومنین کی دعا ذکر کی ہے. وہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کس طریقے سے دعا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. اس کے اندر والذین یقولون، وہ اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ بار الہ ہے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری اولاد، ہمارے اہل اور عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور اس کے علاوہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام قرار دے، ہمیں متقیوں کا پیشوا قرار دے. اور اس کے علاوہ اسی طرح سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 12 کے اندر ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمتا، خود ایک کتاب کے لیے کلمہ امام و تعبیر امام استعمال ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ائمۃ یہدون الی النار بھی ہے، و ائمۃ یہدون بامرنا، کہ جب امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرو، اگر وقت بچا تو وہ اس کے متعلق جو ہے وہ وہاں پر گفتگو کریں گے. امام اگر اس کا لغوی معنی جو ڈکشنری کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی آگے، جو پیشرو ہوتا ہے، جو آگے ہوتا ہے. حتیٰ عربی کے اندر جیسے ہم جو 6 سائیڈز ہوتی ہیں، جیسے فرنٹ ہے، بیک ہے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، اس کے اندر جو آگے والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. صحیح ہے، اس کو امام کہتے ہیں، یعنی جو طرف میرے آگے ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. اسی سے کلمہ امام، اس کا مختصر معنی یہ ہے وہ چیز کہ جو انسان سے آگے ہو، جو انسان کا پیشرو ہو، اس کے آگے ہو، اور انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. دیکھیں ہم سے آگے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم سے آگے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم سے آگے بہت ساری شخصیات ہیں، بہت سارے کردار ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن وہ سب کی سب امام نہیں ہیں. امام وہ چیز کہ جو آگے بھی ہو، ہر وقت انسان اس کو اپنی نگاہوں کے آگے رکھے، ہر وقت اس کی طرف رجوع کرے، اس کو بار بار اس کے اوپر نگاہیں گاڑ کے رکھے، اور ساتھ فقط نگاہیں گاڑنا نہیں
چونکہ بہت ساری چیزوں پہ انسان نگاہ رکھتا ہے لیکن کسی اور اہداف کی خاطر. جیسے مثال کے طور پہ جو انسان کا رقیب ہوتا ہے, جو دشمن ہوتا ہے, انسان کی ایک نگاہ ہمیشہ اس کے اوپر ہوتی ہے, ہمیشہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا عمل کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, لیکن اس وجہ سے اس کے اوپر نگاہ نہیں ہوتی تاکہ آپ اس کی پیروی کریں, بلکہ اس پر نگاہ اس وجہ سے قبلہ ہوتی ہے معذرت چاہتی ہوں آپ تاکہ کو انسان. یہاں پر روکنے کے لیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, اگر آپ اجازت ہو ہم کو شامل کر لیں. بس میں اپنی ایک بات اگر یہ مکمل کر لوں تو پھر اس کے بعد صرف 2 منٹ میں ٹائم لوں جی گا. آپ مکمل کر لیجیے اگر آپ جی 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 بسم اللہ کیجیے. تو امام جو ہے یعنی اس کے اوپر ہر وقت انسان کی نگاہ ہو اس نیت کے ساتھ, اس ہدف کے ساتھ کہ میں اس کو آگے رکھ کر اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, اس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں. یہ امام کا جو ہے وہ اصطلاحی معنی ہے, اور قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کو بھی اسی معنی میں امام قرار دیا ہے. اور جب ہم ائمہ معصومین 12 ائمہ کو امام کہتے ہیں تو شیعہ کی مراد بھی یہی ہوتی ہے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر حسین اور قبلہ مولانا سید مجتبی فیضی صاحب خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ اور برکتیں نازل فرمائے. ہم آپ کے تہ دل سے متشکر ہیں, ممنون ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے مومنین کا بہترین علم پہنچا رہے ہیں. آپ کے لیے بہت ساری دعا ہے اور آپ کی خدمت میں, مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کرے. جی آپ تعارف کروا دیجیے گا پلیز اپنا. جی تعارف کروا دیجیے پلیز اپنا. عنایت اللہ عرض کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. بہت ممنون ہے, شکر گزار ہے کہ آپ کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. خدا بند مطالعہ کو جزیدیت کے شر سے محفوظ آمین آمین. جزاک اللہ. فرمایا ہے. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں تک پیغام حق پہنچ رہا ہے. بالکل. اور الحمدللہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت لوگوں تک پہنچ رہی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, دراز عمر جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو قیامت تک اللہ کریم علی رضی اللہ پہ قائم دائم فرمائے. آمین اللہ آمین. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ. جی قبلہ میں اگلا سوال کروں آپ سے. جی بسم اللہ. یہ بتائیے گا قبلہ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو لوگ امام کو بطور امام نہیں مانتے بلکہ دوسرے رخ سے امام کو دیکھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بیان بھی کیا ہے, تو اس کے نتائج جو ہیں اس دنیا و آخرت میں کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے, جب ہم کسی بھی شخصیت کو جس نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ رویہ ویسا ہی ہوتا ہے, اور ہمارا اس کے ساتھ برتاؤ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ایک بہت سی عام فہم چیز ہے جو ہماری زندگیوں کا قاعدہ اور اصول ہے, وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کی پہچان حاصل کرتے ہیں, پھر اس شے کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عام سی بات ہے یہ موبائل. آپ اس کو کسی ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دیں کہ جو اس موبائل کو نہیں پہچانتا, وہ اس سے ایسے کام لے گا. مثال کے طور پہ اس کو کاغذ دبانے کے لیے ویٹ کے طور پہ استعمال کرے گا, یا مثال کے طور پہ کسی اور طرح سے, لیکن جو اس کا اصلی ہدف و مقصد ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کرے گا. امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ معصومین کو ہم نے چونکہ امام کے عنوان سے نہیں لیا, آج ہم ان سے کس طریقے کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ آج ہم آیا ان کے شایان شان ان کے ساتھ برتاؤ رکھتے ہیں, یا اپنے اغراض کی خاطر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نے بہت ہی معذرت کے ساتھ لیکن یہ چیز رائج ہے, امام علی کو فرقہ واریت کا موضوع بنا دیا, اور آپ کے جو فضائل ہے, آپ کے جو بھی ہے, جو کچھ بھی ہوا آپ کے ساتھ, اس کو ہم فرقہ وارانہ انداز میں بیان کرتے ہیں, دوسروں کی دل آزاری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو آیا امام علی کا یہی مقام ہے, اور اس کا نقصان یہ نہیں ہو رہا, اس نگاہ کے نہ ہونے کا دنیا میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم امام علی سے محروم ہیں. امام کے ہوتے ہوئے, امام علی جیسے عظیم ہدایت کے و رہنمائی کے منبع کے ہوتے ہوئے ہم ان سے محروم ہیں, اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کہ آپ کہہ لیجیے کہ محرومی ہے. ایک مرتبہ انسان کوئی چیز نہیں رکھتا ہے
اور اس سے محروم ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں اصلاً امام علی کو نہیں مانتے ہیں, ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں ہے, انہوں نے حتیٰ شاید ممکن ہے نام بھی نہ سنا ہو. وہ لوگ محروم ہیں ان کی ہدایت سے, ان کی رہنمائی سے, ان کے فرمودات سے, ان کے ارشادات سے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک ایسا انسان, ایک ایسا شخص کہ جو بچپن سے اسی نام کو سن کر بڑا ہوا ہے, اسی نام کو سن کر اس نے پروان حاصل کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین کا ذکر بچپن سے سنتا ہے, جب سے شیرخوار تھا, اور جب بوڑھا ہو جائے گا تب تک سنتا رہے گا. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے بارے میں صحیح کانسیپٹ نہیں رکھتا ہے, صحیح نظریہ ان کے بارے میں نہیں رکھتا, ان سے محروم ہے, ان کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. وہ ہدایت کا جس طرح رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, کہ وہ مصباح الہدی ہیں. آپ جیب میں ٹارچ رکھ کے ایک سورج ہدایت کا آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اندھوں کی طرح, ان لوگوں کی طرح تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں. اب یہ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہے. اور اس کا نتیجہ نہ فقط دنیا میں ہے, کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں پہ, اگر ہمارے پاس تھوڑی سی فرصت ہو, جی بالکل بالکل, میں امام حسین علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ جو امام کی گفتگو ہے, جس کو امام حسین علیہ السلام نے آیت کے ذیل میں ہی بیان فرمائی. چونکہ قرآن مجید کا فرمانا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ اسی طرح کا منظر ہوگا, امام آگے ہوگا, اور جو جس کا پیروکار ہے, جس نے اپنا امام بنایا ہے, وہ جس کو اپنا امام بنایا اس کی پارٹی میں ہوگا, اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. بے شک زبان سے نعرے کسی اور کے لگاتے ہوں, زبان سے نام کسی اور کا لیتے ہوں, لیکن آپ کا کردار جس کے ساتھ شباہت رکھتا ہوگا آپ اسی کے ساتھ محشور ہوں گے. ہمارے پاس بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جن کی فرصت نہیں. امام علیہ السلام ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس کو وادی العقیق یا مقام العقیق کہتے ہیں. وہاں پر جب امام پہنچے تو ایک شخص کی امام سے ملاقات ہوتی ہے کہ جس کو روایت میں اندر لکھا ہے کہ وہ اس کا نام جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بشر بن غالب. اس کا نام احادیث روایت کی کتابیں و امام حسین کے کلمات کی کتابیں, وہ انہوں نے اس کا نام بشر بن غالب ذکر کیا. یہ آتا ہے, اس کی امام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. امام پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, یہ بھی امام سے کچھ سوال پوچھتا ہے. اور اس کے بعد اس گفتگو کے بعد وہ کہتا ہے فقال لہ یبن بنت رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ اے نواسہ رسول خدا, اے رسول خدا کی بیٹی کے فرزند, مجھے آپ خداوند متعال کے اس کلام کے بارے میں, اس آیت کے بارے میں اس کی تفسیر بیان فرمائیں, اس کا معنی اور اس کی وضاحت فرمائیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس کے جواب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال الحسین علیہ السلام نعم یا اخا بنی اسد, کہ اے قبیلہ بنی اسد کے بھائی, ہم امامان, یہاں پر دو امام ہیں. یہ جو آیہ مجیدہ کہہ رہی ہے کہ ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, تو امام فرماتے ہیں کہ یہ دو طرح کے امام ہیں, یہ دو نوعیت کے امام ہیں. امام و ہدن دعا الی ہدا و امام و ضلالت دعا الی ضلالہ. امام فرماتے ہیں کہ ایک ہدایت کا امام ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے, ہدایت کی جانب دعوت دیتا ہے, ہدایت کی جانب لے کر جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں امام و ضلالت دعا الی ضلالہ, اور ایک امام باطل ہے, ایک امام ضلال ہے, ایک امام گمراہی ہے, جو ائمہ ہیں جو یہدون الی النار ہے, جو جہنم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فمن اجابہ الی الجنہ, فرماتے ہیں کہ جو پہلے والے امام کی اجابت کرے, ان کی بات پر لبیک کہے, اس کو پورا کرے, جس طرف دعوت دے رہے اس کو قبول کرے, فرماتے ہیں وہ ہدایت پا جائے گا اور جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا. اجابہ الی الضلالۃ دخل النار, اور جو دوسرے امام یعنی امام ضلالت کی طرف مائل ہو جائے, ان کی اطاعت کرے, ان کے پیچھے چلے, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی جانب مائل ہو جائے گا, جہنم کی جانب چل پڑے گا. بس آپ دیکھیے کہ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ دو رابطے ہیں,
ایک امام ہے جو دعوت دیتا ہے، جو آگے رہنمائی کرتا ہے، آگے آگے چل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے سامنے بہت سارے امام موجود ہیں، یہاں پہ بہت سارے کردار ہمارے سامنے موجود ہیں، امام ہدایت بھی ایک، امام گمراہی بھی ہے۔ یہ آپ نے انتخاب کرنا، انسان چونکہ موجود اختیاری ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے اس نے اس دنیا کے اندر انتخاب کرنا ہے۔ یہ بھی اس کے سامنے کریکٹر موجود ہے امام ہدایت کا، اور یہ امام ضلالت، امام گمراہی بھی موجود ہے۔ دونوں بلا رہے ہیں، دونوں دعوت دے رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے راستے کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں اور اس راستے کی امامت کر رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب یہ اپنے شعور، اپنی رہنمائی، اپنی جو اس کو علم ہے، اس کی شناخت کی اساس پر جس راستے کا انتخاب کرے گا، جس راستے پر چلے گا، اس کا وہی امام ہوگا، وہ اسی امام کے پیچھے، اگرچہ بے شک آپ اس باطل امام کے پیچھے چلتے ہوئے، اس باطل امام کے طرف چلتے ہوئے آپ حق کے امام کے نعرے لگاتے جائیں، آپ حق کے امام کے جو ہے مثال کے طور پہ وہ شعار لگاتے جائیں، آپ کا شمار اس کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ جس کے نام لیتے ہیں، جس کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، بلکہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور شیعہ جو مکتب اہل تشیع کے لیے بہت خوبصورت نام ہے، بہت ہی جچتا، یعنی جو نظام ہے، نظام امامت، مکتب امامت، اس کے پیروکار کا جو حقیقی نام ہے وہ تشیع ہی بنتا ہے، شیعہ ہی بنتا ہے۔ یہ خود کلمہ شیعہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، وَمِن شِیعَتِهِ، کہ ان کے پیروکاروں میں سے حضرت ابراہیم کو قرار دیا گیا، ظاہراً اگر آیت اسی طرح سے ہے، لیکن یہ کلمہ شیعہ بھی پیروکار کے معنی میں آیا ہے۔ لہٰذا آپ جس کے پیروکار ہیں، آپ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، آپ جس کی اطاعت میں ہیں، آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا امام حسین نے جب کربلا کی جنگ کے اندر جو مد مقابل لشکر تھا، اس کو آپ نے یہی کہا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں، اے آل ابی سفیان کے طور طریقوں پر چلنے والوں۔ آپ نے ان کو شیعہ آل ابی سفیان کہہ کے خطاب کیا۔ ان کا امام اس وقت کا جو فاسق و فاجر حکمران تھا وہ ان کا امام تھا، عمر سعد ان کا امام تھا، یہ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ان کے امام تھے۔ بس یہاں پر آپ مد نظر رکھیے گا کہ یہ جو ہمارا امام کے مقابلے میں رویہ ہے وہ اطاعت و پیروی کا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال میں اس کو اگر وقت ہے تو اس کو خود ہی ایڈریس کر کے یہیں پر اس کا جواب، میں ایڈ کر دوں قبلہ، میں یہ چاہتی کہ دیکھیں کچھ لوگ جو کہ امامت سے واقف ہی نہیں ہیں، بہت سارے بلکہ کچھ کیوں تو اور نہ ان کو ان کی توجہ صرف جانے دی جاتی ہے، وہ بھی لائک اپیرنٹلی تو وہ برائی کی طرف نہیں ہے ایز اٹ از، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، حلال کی روزی بھی کماتے ہیں، اس طرح وہ کئی ولی اللہ اور بزرگ جو یہ جو ہوتے ہیں ان کو مانتے ہوتے ہیں اور ان کے کہنے پہ بھی چلتے ہیں، تو ان کی کو کیا کہیں گے کہ وہ گمراہی والی امامت کی طرف ہیں کیونکہ وہ واقف ہی نہیں ہے اصل امامت سے؟ یہ سوال اہم سوال ہے کہ جو لوگ واقف نہیں ہیں، یہاں پر کچھ ان کے پاسبلٹیز ہیں کہ عموماً یا تو اصلاً ان تک نہیں پہنچا ہے یا پہنچا ہے لیکن بہت سارے شکوک اور شبہات اٹھائے جاتے ہیں، اس کی اساس پر وہ حق بات تک نہیں پہنچے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل جو ہے ہم براہ راست جس انسان کی پیروی کرتے ہیں اس کے مطابق حلال و حرام پہ وہ مجتہدین کرام ہیں اور مجتہدین اعظام کی، لیکن یہ مکتب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور جو حقیقی مکتب رسول خدا ہے اس کے پیروکار ہیں۔ یعنی یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اسٹیپ وائز، یعنی یہ جو قدم بے قدم سلسلہ ہے، اس کی جو آخری کڑی ہے یہ بالآخر اس امام تک منتہی ہونی چاہیے، اس امام تک پہنچنی چاہیے جس کو خداوند متعال نے ہمارا امام قرار دیا۔ اور یہ جو مجتہدین ہیں جن کو ہم نے اپنا رہبر، جن کو ہم نے اپنا رہنما قرار دیا اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے فرامین کی اطاعت کرتے ہیں، کہ جو نمائندہ امام ہیں اور خود صحیح احادیث کے مطابق خود امام
ظاہراً امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام یا امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی مفصل حدیث ہے جس کا ایک حصہ عموماً پڑھا جاتا ہے کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، کہ عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، کہ یہ امام نے ہمیں یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہ مولا آپ مدینے کے اندر مقیم ہیں اور ہماری آپ تک براہ راست رسائی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو امام نے ان کو راستہ بیان کیا کہ میں خدا کی طرف سے زمین پر نمائندہ ہوں، خدا کا نمائندہ ہوں، رسول خدا کا نمائندہ ہوں، آپ کا خلیفہ ہوں، زمین کے اوپر امام ہوں، اور میری تک اگر آپ کی رسائی نہ ہو، میرے کچھ نمائندے ہیں جن سے آپ نے کنیکٹ ہونا ہے، جن تک آپ نے جا کر متصل ہونا ہے۔ اب یہ جو ایک سوال ہے کہ اولیاء اللہ یا بزرگان دین، کہ عموماً میں نے جس حد تک ان کے بارے میں مطالعہ کیا، ان سب کی تعلیمات درست تھیں۔ یہ ایک اور بات ہے کہ آج ان کے نام پر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ان کے نام پر، ان کے مزار پر، ان کا مثال کے طور پہ کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، کیا کیا نعوذ باللہ جو ہے وہ کام انجام دیے جاتے ہیں۔ نہ دین قبول کرتا ہے اس کو، نہ انسان کی عقل سلیم و اس کو قبول کرتی ہے، اور نہ کوئی انسان کی انسانیت اس کو قبول کرتی ہے۔ ایسے ایسے کام وہاں پر انجام دیے جاتے ہیں، حتیٰ شرک کیا جاتا ہے، ان کو بعض اوقات اس حد کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ ان کو بعنوان اس طرح سے مانتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، انہی کے ایک نمائندے ہیں، لیکن آج وہ زندہ نہیں ہیں، آج ہم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، آج کے دور میں وہ ہمیں احکام جاری نہیں کر سکتے، آج کے دور میں ہمیں کوئی فرامین نہیں دے سکتے، ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی جو باتیں جو قرآن اور سنت اور احادیث کے مطابق ہیں، سیرت ائمہ معصومین کے مطابق ہیں، آپ اس کی پیروی کریں کہ یہ در حقیقت قرآن اور سنت کی پیروی ہے، یہ در حقیقت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنا شمار ہوتا ہے، اور یہ ان کے پیچھے چلنا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اور یہی ایک معیار ہے کہ جیسا کہ اگر کوئی ایک دفعہ پلٹ کر آپ دوبارہ اس ماجرا کو جو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ پیش آیا کوفہ کے اندر، کہ آپ کو امام حسین نے خط دے کر بھیجا، سب سے پہلے اس کے اندر بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خط لکھا، اس کے اندر بھی امام نے 3-4 جملے امامت کے بارے میں ذکر کیے ہیں، اور اس کے اندر امام نے حتیٰ اپنی جان کی قسم کھا کر بھی اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ لیکن ابھی جو مطلب مورد نظر ہے وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو جس کو بھیج رہا ہوں ثقت، یہ میرا مورد اعتماد ہے، وہ اخی، میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کے فرامین کو بجا لائیں۔ اور وہاں پر مسلم کے فرمان سے سرپیچی اسی وجہ سے کی گئی کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو امام معصوم کے متی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اور ہم مسلم کے فرمان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو یہ در حقیقت انہوں نے نہ مسلم کی نافرمانی کی ہے، بلکہ پہلے مرحلے میں خود امام حسین کی نافرمانی کی ہے۔ لہٰذا آج جو ہمارے پاس مجتہدین کرام موجود ہیں، وہ نمائندہ امام ہیں، وہ امام معصوم کے نمائندے، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں، کہ جیسا کہ باتقوا ہیں وہ سب کے سب ایک اعلیٰ معیارات کے اوپر، عدالت کے اوپر فائز ہیں، اور اپنی کوئی بات نہیں کرتے، وہ احادیث کو ہی ہمارے لیے آسان زبان میں اس کو بیان کرتے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ لیکن وہ افراد جو سرے سے اس نظام سے آگاہ ہی نہیں ہیں، سب سے پہلا یہاں پہ سوال موجود ہوتا ہے، پیش آتا ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو دور ہے، یہ جو ہمارا زمانہ ہے میڈیا کا دور، جب ہر انسان کے کان میں ہر آواز پڑ رہی ہے، گمراہی کی بھی اور ہدایت کی بھی، آیا یہ پاسبل ہے کہ اس نے اصلا نام ہی نہ سنا ہو؟ یا مثال کے طور پہ جیسے امام حسین کا، میرا نہیں خیال کہ ممکن ہوگا اس دنیا میں کوئی ایک انسان جس نے امام حسین کا نام نہ سنا ہو، اور پوری دنیا میں آپ کے عزادار ہے، آپ کا غم منایا جاتا ہے، آپ کی یاد میں ہر ملک، ہر سرزمین کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی یاد منائی جاتی ہے، آپ کی اس جو قربانی ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔
اب یہاں پہ اس کو بڑھ کر خود تحقیق کرنی چاہیے، خود اس کو جاننا چاہیے. علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، وسائل موجود ہیں کہ آ کر میں تحقیق کروں اس چیز کے بارے میں کہ جو میری دنیا اور آخرت کے ساتھ مربوط ہے، جو میری دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. لہٰذا یہاں پر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بڑھ کر تحقیق کرے اور اس چیز کو اس کے بارے میں وہ آ کر دیکھے. اب یہ جو سوال ہے نا، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک عموماً شبہ ہمارے ذہنوں میں فوراً وجود میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو اہل کوفہ میں سے نہ ہوتے، ہم امام حسین کو امام سمجھ کر آپ کا ساتھ دیتے. اور لیکن افسوس کہ یہ تقدیر الہی ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے کہ جب امام حسین نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پاتے، اور لہٰذا ہم ان کو امام مانتے ہیں، ہم ان کو قابل اطاعت مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام نہیں ہے. ہم ان کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت کریں، اور اس زمانے میں نہیں تھے. آج امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے. لہٰذا ہم یہاں پر دیکھیے، ہم اپنے کردار کو، اس سوال کا اگر ہم جواب دینا چاہیں وہ یہ ہے کہ، اور آسان بھی ہے، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آیا آپ ان لوگوں کا کردار دیکھیں جو امام حسین کو امام نہیں مانتے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ظاہراً میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل شاید 7 to 8 منٹس ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جو ہے کتنا میں اسی میں وقت کے اندر اگر اس کو مطلب کی وضاحت کر سکوں تو ایک بہت ہی یعنی اہم مطلب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں دیکھیے کہ لوگ جو بھی امام سے مل رہا ہے، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے ایک عام انسان ہو. جیسے فرزدق شاعر رستے میں امام سے انہوں نے ملاقات کی اور امام نے ان سے کوفہ والوں کے متعلق پوچھا. سب نے بیک زبان یہی کہا کہ آپ کوفے نہ جائیے. امام کو مشورہ پیش کیا، امام کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا، اظہار خیال کیا، یہ سمجھ کے امام کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ یہی امام حسین ہے. آپ نے اپنے نانا رسول خدا کی زندگی کے بعض تقریباً 8 سے 9 سال اس بابرکت زمانے کو بھی دیکھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے امام علی کے ساتھ ایک بڑا زمانہ گزارا ہے. 30 ہجری تک آپ نے امام علی کے ساتھ دیکھا ہے، چاہے امام علی کی جلاوطنی غریب الوطنی کا زمانہ ہو، امام علی کی گوشہ نشینی کا زمانہ ہو، محرومیت کا زمانہ ہو جب آپ کو اپنے حق سے محروم کیا گیا، یا امام کی خلافت و امام کی ظاہری حکومت کا زمانہ ہو. کوفے والوں کی بے وفائی دیکھی، امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے کس طرح بے وفائی دیکھی. بس امام کو معلوم ہے کہ کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والوں کی تاریخ کا یہ سیاہ ادوار امام کو معلوم ہے. یہ آپ نے امام کے مقابلے میں جو اظہار خیال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور آج اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اگر ہم بعض اوقات اس دینی جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہم پہ غالب آتا ہے، ہم سوالوں کا اظہار نہیں کرتے، ہم دبا دیتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ شبہات موجود ہوتے ہیں، یہ سوالات موجود ہوتے ہیں. دوسرے کریں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اندر یہ چیزیں موجود ہیں، صحیح طرح حل نہیں ہوئی. اور وہ یہ کہ کاش آپ نہ جاتے، کاش یہ امام حسین کوفے کی طرف نہ جاتے، یا کاش مثال کے طور پہ فلاں چیز ہو جاتی، کاش یہ ہوتا. یہ سب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو آپ انہی سوالوں سے جاننے کے ہم مشورہ دینے والوں میں ہوتے. ہمارا نام ان لوگوں میں نہ ہوتا جو امام کے ساتھ اطاعت کرنے والے ہیں، بلکہ ہم امام کو اس زمانے میں مشورہ دے رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے ذہنوں میں یہی سوالات ہیں. میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا، منکر نہیں ہوں کہ سوال آپ کے ذہن میں ہوں، حتماً اٹھنے چاہیے. ہمیں امام حسین کے قیام کا فلسفہ بھی جاننا چاہیے، ہدف بھی جاننا چاہیے، آپ کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو آپ اپنے ذہن میں بطور مسلم بٹھا لیں کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہمیں ان کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو ہمارے سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے. بس وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے. یہ پہلی بات. اب دوسرا مرحلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو سمجھیں، اس کو درک کریں، لیکن صحیح مان کر درک کریں، اس کو صحیح مان کر. مشورہ دینے کے لیے نہ ہے، سوال بھی اگر پوچھنا ہے علماء سے سمجھنا ہے، اس لیے تاکہ میں اپنی فہم میں، اپنی ناقص عقل میں اضافہ کروں، نہ اس وجہ سے کہ اے کاش یہ نہ ہوتا، اے کاش مثال کے طور پہ امام نہ جاتے.
آپ اگر کہنا ہے تو کہیں کہ اے کاش کوفے والے بے وفائی نہ کرتے، نہ امام کی عمل پر آپ سوال اٹھائیں، آپ کوفے والوں کے عمل پر سوال اٹھائیں، آپ جناب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر کے کردار پہ آپ سوال اٹھائیں کہ انہوں نے کیوں نہیں ساتھ دیا۔ یہ اگر کہتے کہ آپ امام کو جتنا روکنے پر زور لگایا، اگر اتنا امام کا ساتھ دینے پر زور لگاتے تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مکہ والے امام کے ساتھ ہوتے، آدھے سے زیادہ جو دوسرے مدینہ والے ہیں جو ان اصحاب کو جانتے ہیں اور ان اصحاب کی بزرگی کے قائل ہیں، وہ امام کا ساتھ دیتے۔ تو لہٰذا اگر ہم مشورہ دینے پر، اور اگر ذہنوں میں ہمارے یہ مشورے موجود ہیں، آپ یقین مان لیں کہ اگر اس زمانے میں ہوتے، مشورہ دینے والوں میں ہوتے، اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا یہی کردار ہوتا۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ درست طور پر کس نے اطاعت کی، کس نے پیروی کی، کس نے امام کا ساتھ دیا، وہ امام کے اصحاب ہیں۔ انہوں نے امام کو امام مانا، امام کی پیروی کی، امام کے ساتھ شیعہ بن کر چلے، مشایعت کی، آپ کو آگے رکھا اور آپ کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتے رہے، اور سوال نہیں کیا، مشورہ نہیں دیا۔ امام کو یہ نہیں کہا کہ اے کاش آپ یہ نہ کرتے، انہوں نے کہا تو مثلا کوشش یہی کی، جناب حبیب ابن مظاہر نے کوشش یہی کی کہ امام کے ساتھ ناصروں کی تعداد بڑھائی جائے۔ قبیلہ بنی اسد جو کربلا سے فاصلے کے اوپر رہتا تھا، جناب حبیب ابن مظاہر نے کوشش کی کہ وہانوں کو یہاں پر لایا جائے، امام کی مدد اور امام کی نصرت، امام کے مددگاروں میں اضافہ کیا جا سکے۔ بس آپ اگر توجہ کریں تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے، اپنی آج کی موجودہ حالت کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں۔ اگر آج ہمارے ذہن میں امام کے کردار، امام کا جو عمل ہے، امام کا جو موقف ہے، اس کے متعلق سوالات ہیں کہ کیوں امام نے یہ کیا، کیوں امام نے فلاں کام کیا، کیوں امام نے مثال کے طور پہ کوفہ جانتے تھے بے وفا ہیں، امام علم غیب رکھتے ہیں، وہ مکہ میں رہتے ہوئے سب کچھ معلوم تھا آئندہ۔ بس آپ کا یہ سوال کرنا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو آپ کا شمار مشورہ دینے والوں میں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کہ اے کاش ہم ہوتے، آپ کا ساتھ دیتے، جو آپ کہیں اس وقت آپ کی حضور میں بلا چون اور چرا اطاعت کرتے، اور آج ہمارے پاس جتنے آپ کے فرمودات پہنچے، جتنے آپ کے فرامین اقوال پہنچے، آج ہم اپنی استطاعت، اپنی وسعت کے مطابق ان کی ہم بلا چون و چرا اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ، یہ عمل ہمارے اذہان میں ہو تو اس کے مطابق ہم اقدار اس زمانے میں متعین کر سکتے ہیں، اس زمانے میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے۔ بس یہ جو ہے جیسا کہ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ امام حسین نے بھی، بس 1 منٹ میں آخری بات امام کے کلام پر ہی اس بات کو اختتام کروں کہ امام حسین نے کوفے والوں کو خط میں بھی یہی کہا کہ فَالْعُمْرِ مَا الْإِمَامِ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ، کہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے، جو شخص کو تم بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، الاجل الاجل کہہ رہے ہو، ایک امام آ رہا ہے، اور امام کون ہوتا ہے؟ العامل بالکتاب، جو کتاب خدا پر عمل کرتا، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں چلتا۔ اور اس کے علاوہ دیگر امام نے شرائط بیان کی کہ کہا کہ جو آ رہا ہے یہ سمجھو کہ ایک امام تمہاری طرف آ رہا ہے، ایک امام کو بلا رہے، اور تمہارا کام پیروی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ کہ خداوند متعال ہمیں اس دور کے اندر بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ کے جو نائبین برحق ہیں، ان کی اطاعت، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کی، بہت ہی خیر اصل گفتگو آپ نے فرمائی اور امام کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھایا، جس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ مولانا سید مجتبیٰ رضوی، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید ہم ان کے لیکچرز جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ فی الحال پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری اور آپ کی ملاقات کل صبح ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ